Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. Kindly recite Surah Fatiha for my brother Sayyid Tehmoor Abbas. डियर ऑडियंस, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्लाम पर एहसानात। इस्लाम पर अली अलैहिस्सलाम के एहसानात की फहरिस्त इतनी मुख्तसर नहीं है कि हम इसे मुख्तसर मजमूए हालात में बयान करें, लिहाजा इन्हें हम अपनी वीडियोस में एक एक करके बयान करेंगे। दावत-ए-ज़ुल शेरा से लेकर करबला तक अली वो फ़र्द वाहिद है जिसके इस्लाम पर एहसानात ही एहसानात नज़र आते हैं। फिर मुस्तफ़ा से अहद निभाता गया अली, फिर मुस्तफ़ा से अहद निभाता गया अली, हर दुश्मन खुदा को मिटाता गया अली। बद्र अहद में तीर चलाता गया अली, बद्र अहद में तीर चलाता गया अली, खैबर को ठोकरों से उड़ाता गया अली। खंदक में कुल्ले कुफ्र के आगे जो तन गया अली, खंदक में कुल्ले कुफ्र के आगे जो तन गया अली, उस दिन से मोमिनीन का ईमान बन गया अली। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हयात में ही नहीं बल्कि उनकी वफ़ात के बाद भी उनके एहसानात इस्लाम पर जारी रहे। करबला में औलाद अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बका दी और ता क़यामत इस्लाम का परचम सर बुलंद कर दिया। दावत-ए-ज़ुल शेरा के मौका पर जिस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीर न करने दी गई, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जुर्रत का मुज़ाहिरा किया और पैगम्बर इस्लाम कामयाब हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का डंका बजा दिया। शब हिजरत फ़र्श रसूल पर सोकर इस्लाम की किस्मत बेदार कर दी और अपनी जान जोखम में डाल के हज़रत अली अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक गार में खाना पहुंचाते रहे। जंग बदर में जबकि मुसलमान सिर्फ 313 थे और कुफार बेशुमार थे, आपने कमाल जुर्रत और हिम्मत से कामयाबी हासिल की। जंग अहद में जबकि मुसलमान सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में छोड़कर भाग गए थे, उस वक्त भी आपने ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई। कुफार जिनके दिलों में इंतकाम की आग भड़क रही थी, अमर बिन अब्दुवद जैसे बहादुर को लेकर मैदान में आ पहुँचे और इस्लाम को चैलेंज करने लगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे और मुसलमानों को बार बार उबार रहे थे कि मुकाबले के लिए निकलें, लेकिन अली के सिवा किसी ने हिम्मत न की। बिलाखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा कि आज अली की एक ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल है। इसी तरह खैबर में कामयाबी हासिल करके आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पर एहसान फरमाया। मेरे ख़याल के मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा एहसान ये था कि वफ़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुरूफ और सादा वाक़यात और जानलेवा हालात के बावजूद आपने तलवार नहीं उठाई, वरना इस्लाम मंजिल अव्वल पर ही ख़त्म हो जाता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्लाम पे बेशुमार एहसानात हैं, जिनमें सबसे अव्वल दावत-ए-ज़ुल शेरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। नबूवत के ज़ाहिर होने के 3 बरस गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़राबतदारों को होशियार करें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से रवायत है कि ये आयत जब नाज़िल हुई तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, मुझे खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को दावत इस्लाम दूँ। मुझे हुक्म परवरदिगार पर अमल करना है। ऐ अली, अहले कुरैश को दावत दीजिए और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम फरमाइए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए एक साले आटे की रोटियां पकवाई और बकरी की रान का सालन तैयार करवाया और एक प्याला दूध का मुहैया किया। उसके बाद अब्दुल मतलब की तमाम औलाद को दावत ताम दी ताकि उन तक खुदा का पैगाम पहुंचाया जा सके। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम रिश्तेदारों को दावत दी गई। 40 के लगभग अफराद हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में जमा हुए। उनमें अबू लहब भी शामिल था। दस्तरख़्वान बिछाया गया, खाना लगाया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा, खुदा का नाम लेकर खाना तनावल फरमाएं।
ہر شخص نے جی بھر کر کھایا اور ہر شخص اچھی طرح سے سیر ہوا، جبکہ تھال میں پڑا ہوا کھانا ویسے کا ویسا بچا ہوا تھا۔ اس پر لوگوں کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ بعد ازاں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لایا، سب نے باری باری جی بھر کے دودھ پیا اور سب کے سب خور سیر ہوئے۔ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو مخاطب کیا۔ جب مخاطب کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے سبقت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حاضرین اٹھ کر چلے گئے اور حبیب خدا گفتگو نہ کر سکے۔ دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کل اس شخص نے پہل کی تھی اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ آج پھر کل کی طرح دعوت کا اہتمام کرو اور لوگوں کو دوبارہ دعوت دو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، کھانا تیار ہو گیا اور کھانے والے بھی پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی کل کے عمل کو دہرایا۔ سب اچھی طرح سے سیر و سیراب ہوئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں پورے عرب میں کسی ایسے جوان کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس ایسا پیغام لایا ہو جو میرے کلام سے افضل ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بلائی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے معاملات میں میری مدد کرے گا؟ جو کوئی ایسا کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر اور میرے بعد میرا اہل ہوگا اور میرا جانشین ہوگا۔ یہ اعلان سن کر تمام افراد نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے اور آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو پیغام دے کر مبعوث کیا ہے، اے علی تم اس میں آج سے میرے وزیر رہو گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یقیناً یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ ہے۔ تم لوگ اس کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اہل قریش ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، تجھے محمد نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ یہ وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا برملا اظہار کیا تھا، اور اس کا ثبوت فقہ اہل سنت کے بہت سے علماء نے بھی دیا ہے۔ دعوت ذوالحجیرہ کے حوالے سے مامون الرشید کا ایک مناظرہ۔ بادشاہ مامون الرشید نے سبقت اسلام کے عنوان پر فقہ اہل سنت سے ایک یادگار مناظرہ کیا تھا۔ ہم بقدر ضرورت اس کے چند اقتباسات نقل کریں گے۔ مامون نے اسحاق سے کہا، اسحاق یہ بتاؤ کہ جس دن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، اس دن سب سے افضل عمل کیا تھا؟ اسحاق نے کہا، کلمہ شہادت کا اخلاص۔ مامون، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس دن سبقت اسلام افضل ترین عمل تھا؟ اسحاق، جی ہاں، میری مراد یہی ہے۔ مامون، قرآن کریم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبقت حاصل کرنے والے ہی مقرب بارگاہ ہیں۔ آپ بتائیں، کیا کسی نے علی سے پہلے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے؟ اسحاق، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اسلام لائے تو وہ کمسن تھے اور وہ اسلام لانے کے مکلف ہی نہ تھے، جبکہ ابو بکر نے اس وقت اسلام قبول کیا جب وہ سن و سال کے لحاظ سے کامل تھے اور وہ شریعت کے مکلف تھے۔ مامون الرشید نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ ان دو میں سے اسلام قبول کرنے میں سبقت کس نے حاصل کی؟ اس کے بعد میں نابالغ اور بالغ پر بحث کروں گا۔ اسحاق، حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ مامون، علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی تو مسلم ہو گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ علی نے جو اسلام قبول کیا تھا، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی تھی یا خدا کی طرف سے الہام پا کر انہوں نے ایسا کیا؟ یہ سن کر اسحاق نے سر جھکا لیا۔ مامون نے اسحاق سے کہا، اسحاق، الہام کا نہ کہنا، ورنہ علی کو رسول خدا سے مقدم ماننا پڑے گا، کیونکہ تمہارے فقہ میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی پہچان اس وقت ہوئی
جب جبرائیل آپ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوئے۔ اسحاق: جی ہاں، رسول خدا نے انہیں دعوت دی تھی۔ مامون: اچھا یہ بتاؤ، جب رسول خدا نے علی کو دعوت دی تو اللہ کے حکم سے دعوت دی تھی یا از راہ تکلف انہوں نے ایسا کیا تھا؟ اسحاق سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مامون: سیدھی بات یہ ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول خدا نے انہیں از راہ تکلف دعوت دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ کہلوائے ہیں کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسحاق: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انہیں دعوت دی تھی۔ مامون: اسحاق: کیا خدا کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایسے شخص کی دعوت کا حکم دے جس پر تکلیف شرعی عائد ہی نہ ہوتی ہو؟ اسحاق نے کہا: خدا کا پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مامون الرشید نے سبقت اسلام پر دلائل قاہرہ دے کر فقہائے اہل سنت کو لاجواب کر دیا۔ لہٰذا علی نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا فرد واحد ہے۔ دعوت ذوالشیرہ کے وقت علی علیہ السلام نے بلندیوں کی سمت میں بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت دعوت اسلامی دی تھی جب خدا نے انہیں غار حرا میں مبعوث کیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے رسالت کا بوجھ اٹھا کر اترے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر کا رخ کیا اور حضرت خدیجہ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بے ساختہ کہا: یہ نور کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ نبوت کا نور ہے۔ خدیجہ علیہ السلام گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے گواہی دی۔ بزم خواتین میں حضرت خدیجہ علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اس گواہی کے لیے طلب کیا تو انہوں نے فوراً گواہی دی۔ مردوں میں حضرت علی علیہ السلام پہلے فرد ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ ویسے بھی علی علیہ السلام کے اسلام اور باقی لوگوں کے اسلام لانے میں بڑا فرق ہے۔ باقی لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اس سے قبل غیر موحد تھے۔ ان میں سے پہلے کوئی یہودی تھا، کوئی نصرانی تھا، کوئی مشرک تھا اور کوئی بت پرست تھا۔ وہ لوگ پہلے کافر یا مشرک تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ لیکن علی علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل فطرت الہی پر قائم تھے۔ آپ علیہ السلام کے دامن میں شرک و کفر کا کوئی داغ نہیں۔ آپ علیہ السلام پہلے بھی موحد تھے اور پھر بھی موحد ہی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو جو علم و معارف تعلیم کیے تھے اس سے آپ علیہ السلام کے ایمان و الکیان میں اضافہ ہوا تھا، یعنی زمین آمادہ تھی، تخم ریزی کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو علی علیہ السلام نے بڑھ کر آپ علیہ السلام کی تائید و تصدیق کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی سبقت اسلامی کی کتاب اہل سنت سے گواہی۔ آپ علیہ السلام کی سبقت اسلام کا واقعہ اتنا مسلم ہے کہ علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس موضوع کی مناسبت سے ہم چند ایک کو بیان کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے حوض کوثر پر سب سے پہلے علی وارد ہوں گے اور وہی اسلام میں تم میں سے اول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: بے شک یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور یہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا اور یہی صدیق اکبر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملائکہ مجھ پر اور علی پر 7 برس صلوات بھیجتے رہے، کیونکہ ہم اس عرصہ میں نماز پڑھتے تھے جب ہمارے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا پہلا شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز پڑھی۔ حضرت شیخ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الغدیر کی 3 جلد میں اس عنوان پر انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ ویسے تو ساری گفتگو ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا: جب ہم علی کو مسلم اول کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ نہیں ہوتی جسے ابن کثیر اور اس کی جماعت نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے کافر تھے، نعوذ باللہ۔ سوال یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے کب کفر کیا تھا کہ انہیں اسلام لانا پڑتا؟
اور انہوں نے کب شرک کیا تھا کہ انہیں ایمان لانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باصحادت بھی روش حقیقت پر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی اور دست رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے دہن مبارک میں لقمے دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عظیم سے آپ علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہی چاہتے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی تمام خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ایمان اسلام میں سبقت اور اولیت کا مفہوم وہی ہے جو ابراہیم کے متعلق خدا نے فرمایا جب اس کے رب نے کہا اسلام لا، یعنی سراپائے تسلیم ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے حضور سراپائے تسلیم ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کی اولیت کی وہی حیثیت ہے جس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا میں اول المؤمنین ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ایمان کی وہی حیثیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو یہ کہنے کا حکم دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور اسلام لاؤں، یعنی سراپائے تسلیم ہو جاؤں۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور ایمان مسبوق بالکفر نہیں تھا، اس طرح مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کامل الایمان تھے۔ مشہور مفسر ابن ابی الحدید لکھتے ہیں میں اس مرد کے متعلق بلا کیا کہہ سکتا ہوں جس نے ہدایت میں سب سے سبقت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس کی عبادت کی، جبکہ اہل زمین پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے خالق کے منکر تھے۔ عقیدہ توحید میں آپ علیہ السلام پر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی، البتہ وہ ذات اس سے مستثنیٰ ہے جس نے ہر چیز پر سبقت حاصل کی تھی، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محدثین کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے علیہ السلام کا سب سے پہلا احسان اسلام پر یہ تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرا اسلام میں مددگار ہو، تو حضرت علی علیہ السلام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آپ علیہ السلام کی تائید کی اور اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بلند تر ذات پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔